अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे जुमरात की दोपहर है और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि डील या नो डील। इस पे बहुत बहस हो रही है, लेकिन अगर तो डील है तो फिर हमारे पिंडी वालों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने और कैदी नंबर 804 ने बड़ी मजबूत पैरों पर ये डील की है, क्योंकि वफाकी हुकूमत में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठे हुए सहाफ़ी भी इस वक्त हाथ मल रहे हैं और उन्हें कोई गुत्थी उनके हाथ नहीं लग रही। ये क्या तफसील है, इस पे बात करेंगे। और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने किस तरह अपने नंबर्स ऊपर करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन क्या वो ऐसा करने में कामयाब होंगे या नहीं। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क के जिस महंगे तरीन होटल में अपनी 2 दिन की बुकिंग और 4 दिन की टेंटेटिव बुकिंग कराई है, उसकी वजह क्या है और वो कितना महंगा होटल है कि क्या पाकिस्तान के जैसे गरीब मुल्क के हुक्मरान शराफिया से ताल्लुक रखने वाले किसी बंदे को इतने महंगे होटल में रहना भी चाहिए या नहीं। और फिर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की सऊदी अरब में जाकर कहाँ मसला उनका बन गया और फिर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मोटी तौंद वाले कौन से मौलवी साहब पहुंचे। अगर वक्त बचा तो इस व्लॉग में यह भी बात करेंगे कि हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को लंदन में मौजूद क्रिमिनल लॉयर मार्क मैकडोनल्ड के डरावने ख्वाब क्यों आना शुरू हो गए, और ये भी कि कनाडा ने इंडिया के साथ कैसे 2-2 हाथ किए और उसमें ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी ये वीडियो या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ या आपस में जो तबादला ख्याल आप जारी रखते हैं वो प्लीज़ जारी रखें, क्योंकि इससे हमें रीच मिलती है और जितनी रीच मिले इतना फ़ायदा होता है कि हमारी बात, हमारा मौक़िफ़, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। क्या कैदी नंबर 804 की वाकयातन डील हो चुकी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों से, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की डील डील और डील की ही बात कर रही है। मसलन आपने देखा कि नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही एक रिपोर्ट मांगी, इंसदादे दहशतगर्दी के जजेस को कहा कि 7 नवंबर को आप इस्लामाबाद में हाजिर हों अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके। अब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की वजह से या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस की प्रेशर की वजह से, बहुत सारे इंसदादे दहशतगर्दी के मामलात अपनी टेबल्स पर दबा कर बैठे हुए थे और उनमें ज़्यादातर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे जो 25 मई 2022 और 9 मई 2023 के थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पाबंदे सलासल थे। अब वो धड़ाधड़ उनकी रिहाइयां होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 7 नवंबर को जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो उन्हें पता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी आइन और कानून से इधर उधर की बात नहीं सुनते और स्पेशली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अगर कोई केस उनके सामने आए तो वो उन्हें इंतहाई नागवार गुजरता है। इसलिए कोई जवाब नहीं है इन इंसदादे दहशतगर्दी के जजेस के पास। तो गुज़श्ता रोज पेशावर से 38 और बाकी पंजाब में से तकरीबन अब तक 532 लोगों को रिहा किया जा चुका है और आप देखेंगे कि आइंदा 4-5 दिनों में मजीद लोग रिहा किए जाएंगे और बात वही होगी कि शायद डील हो गई है। हालांकि डील हुई या नहीं हुई उससे कतई नजर इंसदादे दहशतगर्दी के जज साहबान कब तक उन पर सांप बनकर बैठे रहेंगे उन फाइलों पे, उन्हें जवाब देना है 7 नवंबर को, तो इसलिए भी ये मामला हो रहा है। दूसरी बात कि बुशरा बेगम इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने पंजाब में रहते हुए अपने आप को महफूज कैसे महसूस किया। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी 14 दिन के लिए जमानत मंजूर की है और हदायत जारी की हैं कि इन्हें किसी और मुकदमे में हमारी पेशावर हाई कोर्ट को इतला दिए बगैर गिरफ्तार न किया जाए, इसलिए भी वो महफूज समझ रही हैं। और शायद इमरान खान ने उन्हें कहा है कि आप जमान पाक जाएं, क्योंकि बनी गाला का घर जिस तरह वहाँ तोड़ फोड़ की गई थी और अब उसकी मरम्मत हो रही है उसमें शायद टाइम लगे, इसलिए वो जमान पार्क पहुंच गई। अब जमान पार्क में बाहर जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो बाहर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, वो शायद पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को समझ नहीं आ रही कि ये बैरिकेड कहाँ से आर्डर आए। रिपोर्टर्स ने पूछा जब उनसे तो उन्होंने कहा ऊपर से हुक्म आया। अब ऊपर में पिंडी वाले ही हो सकते हैं और पिंडी वाले जहां हुक्म कर दें वहां उसके सामने मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की क्या मजाल कि वो नो करें। इसलिए वहां सिक्योरिटी के इंतजाम 2-3 लेयर्स में बुशरा बेगम के किए जा रहे हैं। और फिर लाहौरी मंचलों ने गुज़श्ता शाम से जमान पार्क के चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं। कोई अपने हाथ से लिखा हुआ बाहर इन्ना माल असर युसरा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, वो आयात बाहर उनके घर के बाहर लगा के जा रहा है। कोई फूलों के बुक्के रख के जा रहा है। मनचले वहां से मोटरसाइकिल से गुजरते हैं और ना वो कैदी ना
غدار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا کے گزر جاتے ہیں، پولیس والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور زمان پارک کے باہر دوبارہ وہ رونقیں لگنا اور رونقیں بحال ہونا زمان پارک کی شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے یہ تاثر تقویت پا رہا ہے کہ شاید ڈیل ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے اور سعودی عرب سے اب واپس پاکستان آنے کا ان کو جی نہیں کر رہا، وہ 2 دن کے لیے قطر میں رکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن گئے، لندن سے امریکہ آئے اور امریکہ میں اپنے دوست شیخ سعید کی اہلیہ کی وفات پر فاتح خوانی انہوں نے کی واشنگٹن میں، وہاں 1 دن 1.5 دن رکے اور اب وہ نیو یارک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز اب آئندہ 1-2 دنوں میں لندن بھاگنے والی ہیں۔ اب یہ سارے جو بڑے پاکستان میں اہم نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے رہائیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں اور رہا ہو رہے ہیں۔ 9 مئی اور 25 مئی کے کیسز میں الجھائے گئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، تو یہ تاثر تقویت پا رہا ہے۔ اور پھر انصار عباسی صاحب جیسے وہ تجزیہ کار، انصار عباسی جنگ اور جیو کے انویسٹیگیٹو سیل کے سربراہ ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ جیو جو پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا اور دیکھا جانے والا گروپ ہے اور پرانا گروپ ہے اور ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ان کا انویسٹیگیٹو سیل کے سربراہ انصار عباسی، جن کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چرنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ جو اتنے قریب ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، آج کا ان کا تازہ ترین کالم آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے ادھر ادھر سے سارے کلابیں ملانے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہیں سمجھ لگ چکی ہے کہ ہاں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن وہ اعتراف شکست ان کے لیے یا ان کے جو باسز ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، ان کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہے، وہ اسے مان نہیں رہے، یا واقعتاً اگر اسٹیبلشمنٹ والوں نے اور قیدی نمبر 804 نے کوئی معاملہ آپس میں طے کر لیا ہے تو وہ اتنا ٹاپ سیکرٹ رکھا ہے انہوں نے کہ اب تک وہ کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دے رہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ناکامی اس مینڈیٹ چور حکومت کی ہے، جنہیں فیصل واوڈا جو پنڈی والوں کے مستقل ترجمان ہیں آخری اطلاعات آنے تک، کیونکہ ٹیبل ٹرنز ہوتے ان کے ہاں دیر نہیں لگتی، فیصل واوڈا صاحب شہباز شریف کی حکومت کو نکمی، نالائق، نااہل، نکھٹو قرار دے چکی ہے۔ ان کے ہاں اگر افراتفری ہے، بھاگ دوڑ ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ چین ان سے ناراض ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک سیمینار میں ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے روایتی انداز میں بڑے بڑھ چڑھ کر کہا کہ چائنا نے جب شہباز شریف صاحب چائنا میں گئے تھے تو وہاں ان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہمارا دنیا میں کہیں کسی چینی کو کہیں ان کی جان کو خطرہ ہو تو ہم وہاں سرمایہ کاری روک دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمارے بندے مارے بھی جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سرمایہ کاری نہیں روکیں گے۔ انہوں نے بڑی بڑک ماری اسحاق ڈار صاحب نے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تقریر کر کے بیٹھے تو چین کے جو سفیر تھے وہاں موجود وہ پہلے تقریر کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دوبارہ جا کے اسٹیٹ سیکرٹری سے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جھوٹے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے لوگوں کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ اب تک اپنے سیاسی کیریئر کے دوران بے تحاشا دفعہ جھوٹ پہ جھوٹ بول چکے ہیں، لیکن چائنا والوں نے ان کے منہ پہ انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہمارے چینی باشندے دنیا میں کسی جگہ بھی موجود ہیں، ان کی جان اور مال ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اس سے زیادہ اور بڑا تھپڑ اس مینڈیٹ چور حکومت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، بظاہر وزیر خارجہ کے منہ پر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اگر ان سے چین بھی ناراض ہے، سرمایہ کاری میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی، عدالتی محاذ پہ انہیں ناکامی پہ ناکامی ہو رہی ہے، سیاسی محاذ پہ یہ باہر پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور عوامی محاذ کو تو ان کی جان پہچان ہی نہیں ہے کہ عوام کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ گیٹ نمبر 4 سے ملتا ہے، اور ساری زندگی ہم نے سیاست بھی گیٹ نمبر 4 سے کی ہے، اور اب انہوں نے خیر سے مسلم لیگ نون والوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ان کے چیئرمین بلاول زرداری بھی اب اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ لیکن بلاول زرداری شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 روز پہلے پاکستان مسلم لیگ نے اناؤنس کیا کہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے نمائندے ہوں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اور بلاول زرداری قومی اسمبلی سے ہوں گے، سینٹ سے عرفان صدیقی ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے کہا نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، کیونکہ زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، ہمارے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، ہم آج حمایت پیچھے کھینچیں تو دھڑام سے حکومت گر جاتی ہے، تو وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ بلیک میلنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کا نام پیچھے کر دیا اور فاروق ایچ نائک کا نام دے دیا پیپلز پارٹی نے۔ انہوں نے کہا سینٹ سے بھی ہمارا بندہ ہوگا فاروق ایچ نائک، قومی اسمبلی سے بھی پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا بلاول زرداری، اور توضیح وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ 2 سیٹیں آپ کی 2 ہماری، اور 2 سیٹیں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں وہ آپ کے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اٹارنی جنرل عثمان منصور اوان وہ بھی آپ کے ہیں،
تو اس لیے آپ کے تو 2 ووٹ ہو گئے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، تو اب 2 ووٹ ہمارے ہوں گے. اب اس پہ بول نہیں سکتے یہ مینڈیٹ چور فارم 47 والے، کیونکہ انہیں پتا ہے بولے تو پھر جواب دینا پڑے گا. اس لیے بلیک میلنگ کا ان کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے. بلیک میلنگ کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اب مسلسل بلیک میلنگ در بلیک میلنگ جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویل ڈن زرداری صاحب، آپ نے ٹھیک دبا کے رکھا ہوا ہے شہباز شریف کو. دوسرا جو نمبرز بن رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اس میں جو سپریم کورٹ سے ممبران ہوں گے وہ تو جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے. کیونکہ ایک بندے نے اوپر آئینی بینچ کا سربراہ بن جانا ہے تو ایک سیٹ اس طرح خالی ہو جانی ہے، جمال مندوخیل ہوں گے ہی ہوں گے اس میں. اور پھر اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، منصور عثمان امان اٹارنی جنرل، پیپلز پارٹی سے بلاول زرداری اور فاروق ایس نائک، اور اپوزیشن سے عمر ایوب خان قومی اسمبلی سے اور شبلی فراز سینٹ سے آئیں گے. پھر اختر حسین پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، وہ بھی ہوں گے. ایک نمائندہ ہوتا تھا ریٹائرڈ جج جو چیف جسٹس آف پاکستان لگاتا تھا. اس سے پہلے منظور ملک صاحب تھے ریٹائرڈ جج، اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے لگانے تھے. لیکن انہوں نے نئی جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایک نامزد کردہ بندہ لگانا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے نہیں لگانا، اب اسپیکر قومی اسمبلی اپنا ایک بندہ بھیجے گا. تو یہ بھی حکومت کا ہوگا. تو حکومت نمبرز اپنے زیادہ کرنے کے چکر میں ہے. لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر وغیرہ نے اگر اپنے ججز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے کوئی بات کی اور یہ تاثر دیا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف جو معاملات آئے ہوئے ہیں مس کنڈکٹ کے، اس پہ اگر نرمی کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے تو پھر سارے عدلیہ کے ججز کو ایک طرف جانا چاہیے، جسٹس یحییٰ آفریدی کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. اگر 5 کے 5 ججز ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک عمر ایوب اور شبلی فراز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ تعداد ہو جائے گی 7. اور 7 اگر تعداد ہو گئی تو پھر گورنمنٹ کے پاس تو 6 رہ جائیں گے. تو شاید گورنمنٹ کو وہاں بھی ناکامی ہو، حالانکہ وہ اپنے طور پر نمبر اپنے پورے 8 اور 9 سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلہ کیا کہ ہم نے 7 کھڑے ہونے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے، تو پھر یحییٰ آفریدی یہاں ون کر جائیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، 2-4 دن کی بات ہے، معاملہ سامنے آ جائے گا. دوسری طرف جسٹس عالیہ نیلم لاہور میں بڑی باریک واردات کر رہی ہیں. وہاں کیس لگا ہوا تھا احتساب عدالت کا جسٹس عابدہ سجاد کے پاس، اور وہ انہوں نے پہلے دبا کے بیٹھی ہوئی تھی، اب فوری طور پر انہوں نے اس کی سماعت شروع کر دی ہے. اور وہ معاملہ تھا توشہ خانہ سے کروڑوں کی گاڑیاں اچکنے کا. عمران خان پہ تو ایک گھڑی کا الزام ہے، لیکن وہاں جو BMW اور وہ گاڑیاں جو الاؤ بھی نہیں تھیں، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اور ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی اور دیگر لوگ وہاں سے اچک کر لے گئے تھے. اور وہ کیس توشہ خانہ کا سرد خانے میں پڑا ہوا تھا. جسٹس عالیہ نیلم کے پریشر پہ یا جس وجہ سے بھی اچانک احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے اس کی سماعت شروع کر دی ہے. اور گزشتہ روز انہوں نے میاں نواز شریف کے وکیل جو تھے انہوں نے کہا جی کہ نائب ترامیم کیونکہ اب اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اب یہ آپ کا دائرہ کار ہی نہیں بنتا. اس موقع پہ انہوں نے نیب کے پراسیکیوٹر سے پوچھا تو نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے جواب دینے کے لیے وقت چاہیے. انہیں 7 نومبر تک کا وقت دے دیا گیا. اب 7 نومبر کو دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے. دیکھیں اب یہ جو جج ہیں احتساب عدالت کی عابدہ سجاد اس معاملے کو نمٹانے کے لیے جلدی کر رہی ہیں یا واقعی انہیں کہیں سے انسٹرکشن ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے پیویلین میں اب کہیں ہلچل اور کہیں پریشانی اور وہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. دوسرا جسٹس عالیہ نیلم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس آپ کو پتا ہے 2019 سے درخواست دی ہوئی تھی پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن والوں نے، ڈاکٹر طاہر القادری کے لائرز نے، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب اچانک وہ معاملہ بھی سر اٹھا چکا ہے اور اس کی بھی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ معاملہ ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس فائل کو کلوز کرنے کے لیے جسٹس عالیہ نیلم نے اسے دوبارہ جسٹس شہباز رضوی کو کہا ہے کہ اس کی سماعت شروع کریں، یا اس میں بھی شہباز شریف گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی کا امکان ہے. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن نے کہا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی معاملے کو نہیں سنوں گا. اب اگر سیاسی معاملات سے اس طرح ججز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تو کیا یہ بات کہیں جا کر رکے گی بھی یا نہیں؟ ناظرین، ججز کی بات ہو رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی آپ کو لیٹسٹ بتا دیں کہ لندن میں کیا ہوا، جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا. اب اس پہ محسن نقوی صاحب کو زیادہ غصہ آیا کیونکہ محسن نقوی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے نہیں برطانیہ کے بھی وزیر داخلہ ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کو کہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اور بلا جھجک ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی گاڑیوں پہ انہوں نے پڑ مارے، ان کے خلاف وہاں آپ FIR کٹوائیں، پرچہ کٹوائیں اور پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے رابطہ کریں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جو محسن نقوی صاحب کی اور ڈاکٹر فیصل کی توقعات ہیں،
یا وہ وہاں کا اپنا قانون انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ ایک تو وہ موقع تھا جب وہاں آپ کو چند لوگ نظر آئے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو سر نیچا کر کے وہاں سے گزرنے پہ مجبور کیا. اس کے علاوہ ایک وہاں لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی آمد کے موقع پہ, اور اس میں زلفی بخاری تھے, بیرسٹر ملیکہ بخاری تھی, اور اظہر مشوانی پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے لوگ اوورسیز پاکستانی وغیرہ تھے. لیکن محسن نقوی صاحب بھول گئے کہ وہاں لندن کے معروف ڈیفنس لائر, کرمنل ڈیفنس لائر مارک میکڈونلڈ بھی موجود تھے, اور انہوں نے سپیچ بھی کی, اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے رویے کو کنڈیم کر رہے تھے. اب اگر محسن نقوی صاحب کو بہت شوق ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے وہاں ضائع کرنے کا اور مقدمات میں الجھانے کا اوورسیز پاکستانیوں کو, تو بڑے شوق سے بیرسٹر ملیکہ بخاری تو انگلینڈ کے معروف ڈیفنس لائر کو ساتھ لے کر گئی ہوئی تھی, اور وہ موقع کے گواہ بھی ہیں, خود انہوں نے سپیچ بھی کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اگر یہ وہاں پنڈورا باکس کھولیں گے تو شاید اس مینڈیٹ چور حکومت اور پنڈی والوں کے نمائندہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو وہاں لندن میں بھی لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے, اجازت چاہوں گا. باقی موضوعات جو آپ کو بتائے ہیں اس پہ اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.